ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली और रोज़ की तरह आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। कलमा तैयबा जिसकी बरकत पर हमारा वतन अज़ीज़ बना, जिसकी बरकत पर जहाँ मुसलमानों पर हम जब जब नज़र डालते हैं इत्तेहाद हो जाता है, यकजहती हो जाती है, हमारी ताकत दुगनी हो जाती है। 17 रमज़ानुल मुबारक है, फ़तह का दिन है, ग़ज़वा बदर का दिन है। और वहीं पर जब हम मुसलमानों को देखते हैं, जहां हम कलमा तैयबा की पुकार देखते हैं तो दुश्मन को ललकार दिया जाता है। अफवाज पाकिस्तान को देखते हैं, जब हम अक्सर बात किया करते थे और रमज़ान में ही तो हम कहते थे ग़ज़वा बदर में उस वक्त मुसलमान यूनाइटेड थे, ताकत दुगनी थी। जब हम कुफार की बात करते थे कि यहूदियों के साथ मुकाबला था, 1000 की तादाद थी और वहीं मुसलमानों की 313 कि जो कि बहुत कम तादाद है। लेकिन हम अक्सर कहा करते थे कि जहाँ पर यकजहती होती है, जहाँ पर ताकत बढ़ जाती है, वहीं पर सब एक जगह होते हैं तो बड़ी बरकत हो जाती है और जीत तो मुमकिन होनी ही है। लेकिन उसके साथ ही हमने मार्का हक भी देखा और अपनी कौम को भी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होते हुए देखा। दुश्मन ने देखा कि किस तरह से पाक फ़ज़ाइया के जवानों ने जवाब दिया। हम अपने वतन से ही मोहब्बत करते हैं और वहीं दीन इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है कि हम यकजहती के साथ रहें। और सबसे बड़ी चीज़, जिस मुल्क को भी तबाह करना होता है ना, वहाँ कौम को फ़ौज से अलग किया जाता है। लेकिन अक्लमंद जितने भी कौमें होती हैं, लोग होते हैं, जिसे शऊर होता है, वो अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहते हैं। मुल्क की तरक्की भी, मुल्क की सलामती भी इसी में है और दीन की बका भी यकजहती में है, क्योंकि हमारा वतन कलमा तैयबा की बुनियाद पर है। वहीं पर 17 रमज़ानुल मुबारक है, जहां हम अपने नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, उनकी सीरत पे जान देते हैं, उनके किरदार पर जान देते हैं, उनकी आल पर जान देते हैं। वहीं पर तमाम अज़वाज जिनकी हम बहुत ना सिर्फ मोहब्बत करते हैं, कदर करते हैं। आज यौम वफ़ात है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का, हम उस पर भी बात करेंगे, ग़ज़वा बदर पर भी। और आगाज़ में ही जिस तरह से मैंने इत्तेहाद की बात की, यूनिटी की, वहीं पर बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुल्क में जंगी सूरत हाल की बात करें, अफ़गानिस्तान के साथ जिस तरह से चल रही है, लेकिन उसके बाद ही रमज़ानुल मुबारक में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जहां हम बम की, मिज़ाइल की बातें सुन रहे हैं। अक्सर तो वैसे मैं शहर कायद पर बात करती हूँ, लेकिन मुल्क की सूरत हाल पर आज सबसे बड़ा बम जो हम पर गिरा है, कौम पर, आवाम पर, महंगाई की सूरत में, वो पेट्रोल की महंगाई का है। और यकीनन वो अफसोस की बात है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, शायद पॉलिसीज़ हैं जिसमें और बेहतरी लाई जा सकती है। जिस तरह से अगर पीर की बात हो रही है कि इजलास होगा और आवाम परेशान है, हम सब ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त हम ना देखें कि हम कोविड-19 की तरह सुन रहे हैं कि स्कूल्स भी और ऑफिसेज भी कि भाई घर से काम किया जाएगा। मैं उसके लिए सिर्फ इतना कहूँगी, बातें इस पर बहुत सारी हैं, मेहमानों से भी तारुफ करवाना है, लेकिन जहाँ हम बात पेट्रोल की, मसनूआत की, महंगाई की कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं किया जा सकता जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एक गाड़ी के साथ 4-4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उसमें कमी कर दी जाए। लेकिन बच्चों की तालीम जो कि बहुत ज़रूरी है और वही शऊर भी बेदार करती है और इस मुल्क की तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वहीं पर मुआशी सूरत हाल जिस तरह की है, हर इंसान अपने घर से कमाने निकलता है, माह रमज़ान है, मार्केट्स अगर, क्योंकि हम पाकिस्तानी जैसे ही कोविड-19 का जिक्र सुनते हैं ना, तो बाखुदा हमारे दिल में सिर्फ यह आता है कि हम तो मीडिया पर्सन होते हुए सिर्फ हम लोग होते थे जो फ़राइज़ निभा रहे होते थे, टीवी चैनल्स पर जा रहे होते थे, लेकिन आम आवाम का जो हाल होता था, मुझे आज तक जो सड़कें कराची की याद हैं कि कोई भी नहीं होता था, वो वक्त अब हम नहीं चाहते दोबारा, वो हालात अब हम दोबारा नहीं चाहते कि किस तरह से सफ़ेद पोश लोग जो कि एक एक चीज़ के लिए महरूम हो गए थे। माह रमज़ान में हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, जहां हम कराची में शहर कायद में कहते हैं कि दस्तरख्वानों की रौनकें बहाल हो जाती हैं, वहीं पर बहाली तो होती है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ गदागरी होती है। और कराची में बहुत सारे फ़ुकरा जो कि पूरे पाकिस्तान से उनकी आमद हो जाती है, जो हिजरत करके शायद कराची का रुख कर लेते हैं,
ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے غریب ہیں، جو شاید ان لائنز میں نہیں لگ سکتے، شاید جو اپنی تذلیل نہیں کروا سکتے، انہیں اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ اور تمام میں لوگوں سے بھی یہ درخواست کروں گی کہ اپنے اطراف میں ضرور دیکھیں۔ رمضان المبارک ہمیں نہ صرف صبر و تحمل کا، برداشت کا درس دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا جہاں ہم زکوٰۃ، صدقات، خیرات کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو آپ کے اطراف میں موجود ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن سب سے پہلے جو میری بہت ساری مائیں بہنیں میری آؤٹ فٹس کو اور جولری کو پسند کرتی ہیں، ان سب کو میں بتا دوں آج جو میں نے کپڑے ویئر کیے ہوئے ہیں، جولری پہنی ہوئی ہے، ترکش جولری ہے، فرا کلیکشن کی، فرا لطیف کی، آپ ان کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پروگرام میں ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی آ رہا ہوتا ہے، انسٹاگرام کا لنک بھی ہے، اور اگر آپ مہمان رمضان وتھ نازیہ علی کا بتائیں گے تو آپ کو خاص ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا، جیسے کہ میں اور دیگر چیزوں پہ بھی بولتی ہوں۔ میرے ساتھ مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ان کا تعارف کرواؤں گی۔ سب سے پہلے سیاسی صورتحال بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی قانونی مشاورت ہوتی ہے کہ جس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم لیگل ایڈوائز بھی لیں، اور بہت ساری چیزیں جس میں آپ بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ کے سوالات بھی ہیں۔ ویلکم کروں گی ایڈوکیٹ مجاہد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ اور یہ سابق رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، MKM پاکستان سے بھی تعلق ہے۔ مزید ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے جیسے یہ ورڈز آ جاتے ہیں سیاسی تو آپ سوچتے ہیں گرما گرمی ہوگی، بالکل بھی نہیں، رمضان المبارک ہے، تحمل سے بات ہوگی لیکن فیکٹس پر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اتنا ایسا چہرہ کہ اسلامک اسکالر بھی ہیں، ایجوکیشن سے تعلق ہے، اور رمضان المبارک میں آپ نے مجھے جتنی بھی ٹرانسمیشنز میں دیکھا، لیکن ان کے ساتھ بھی مجھے دیکھا ہے، اور میری خوش نصیبی ہے آج موجود بھی ہیں، بہت اچھی بات بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید مظفر صاحب، خوش آمدید کرتی ہوں آپ کو، اور باقاعدہ طور پہ آغاز پروگرام کا کریں گے وہیں پر، کیونکہ جو کہ آج کا موضوع ہے اس سے مجاہد صاحب، ان سے سلمان صاحب سے ہی مجھے خاصی بات کرنی ہے، آپ سے بھی، لیکن اس میں جہاں ہم آغاز کی بات کرتے ہیں آج کے دن کی ہی، جو اتنی بڑی فتح کا دن ہے، کیا فرمائیں گے کہ جب اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ کہاں یہودیوں کی اتنی زیادہ تعداد، مسلمانوں کی اتنی کم تعداد، اور اس میں ہمیں یعنی کس طرح سے ہوا اس کا آغاز اور کیا میسج ملا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ اس رمضان المبارک کے اس متبرک مہینے میں، خاص کر آج کے دن کے مناسبت سے بدر کے غزوہ بدر کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد کیا۔ بہت ساری اگزامپلز ہیں بدر کے مقام میں جو کچھ ہوا ہے، اس کی اگزامپلز ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ساری اگزامپل۔ آپ نے کہا کہ جیسے اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آج موجود ہیں اور بہت مختصر سے یہودی ہیں، اسرائیل تو، اور وہ پورے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ غزوہ بدر میں اس کا بڑا پیغام موجود ہے کہ پہلا اسلامی معرکہ ہے، باضابطہ معرکہ پہلا ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، اور کافروں کی تعداد 1000 کا لشکر ہے، اور تمام تر اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی سے وہ لیس ہے۔ اور اس طرف دیکھیں گے تو نہتے مسلمان ہیں، اور ان کے پاس کوئی اس طرح کا اسلحہ موجود نہیں ہے جو اس وقت جنگ کے لیے ضرورت تھی، اور مسلمانوں کا ہدف بھی یہ جنگی جو گروہ تھا، لشکر تھا، اس سے نہیں تھا، بلکہ وہ قافلہ جو ابو سفیان اس وقت تجارتی قافلے کے سردار تھے، اور یہ جنگی جنونی جو گروہ ہوتا تھا اس کی سلاری جو ہے وہ ابو جہل کرتے تھے۔ ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ جا رہا تھا شام کی جانب، پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایک بہت بڑا قافلہ جا رہا ہے جس کے اندر بہت سارا مال و اسباب ہے، تو چونکہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، ان کے گھر بار پہ انہوں نے قبضہ کیا، ان کے مال پہ قریش مکہ نے جو ہے قبضہ کیا، تو ایسی صورتحال میں مسلمان بھی یہ چاہتے تھے کہ اتنا بڑا تجارتی گروہ ہے، اس کے اوپر ہم بھی جو ہے حملہ کریں، اور یہ ایک بڑی توانا طاقت ہے جو بار بار ابو جہل جو ہے مسلمانوں کو تھریٹ کر رہا تھا کہ ہم آپ کو مدینے میں بھی رہنے نہیں دیں گے، اور بار بار یہ حملے کی بات کر رہا تھا۔ تو ایک اکنامکلی ان کو کمزور کرنے کا ایک ہدف یہ بھی تھا کہ اس قافلے کو روکیں۔ مسلمان اس مقصد سے نکلے تھے، جنگ کے مقصد سے نہیں نکلے تھے، لیکن یہ کہ آگے جا کر کے پتہ چلا کہ ابو سفیان کو یہ خبر ہوئی کہ مسلمان جو ہے اس قافلے کو روکنا چاہتے ہیں، فوراً اس نے خبر پہنچائی مکہ اور ابو جہل تک پہنچائی کہ آپ کا سارا مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے اور مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا میری مدد کے لیے فوراً آ جائیں۔ وہاں سے یہ قافلہ 1000 کا لشکر ابو جہل لے کے چلا، اور ادھر ابو سفیان کا جو قافلہ تھا تجارتی وہ کسی اور محفوظ راستے سے پہنچ گیا مکے کی طرف، وہ قافلہ راستے میں تھا۔
جب ان کو خبر ملی کہ ہمارا قافلہ تجارت کا محفوظ طریقے سے مکہ پہنچا ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے، ابو جہل نے کہا اس سے بڑا موقع مجھے کب مل سکتا؟ میں تو بہت عرصے سے تلاش میں تھا کہ کوئی موقع ملے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو، مدینے سے بھی ان کو مکمل طور پہ ختم کریں، آج بہترین موقع ہے، لہٰذا ہم ایک معرکہ کر کے جائیں گے۔ اور یہ اعلان کرتا ہوا نکلا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے یہ کہہ رہا تھا کہ حق اور باطل کی جنگ ہے، ابو جہل کے جملے یہ، اور آج پتہ چلے گا حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ ادھر مسلمانوں کا یہ مختصر لشکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدا کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، پروردگارا روئے زمین پر اس وقت تیرے نام لیوا یہیں 313 ہے، اگر یہ ان کا خاتمہ ہوا تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، پروردگار تو مدد فرما۔ مسلمان فرسٹ ٹائم پہ، آج مسلمانوں کے لیے اتنی اگزامپل ہیں، اس زمانے میں ان 313 کے لشکر کے لیے کوئی ایسی اگزامپل نہیں تھی، بالکل بالکل کہ ایک چھوٹا سا لشکر، کمزور لشکر، جدید ٹیکنالوجی اس کے پاس نہیں، اس زمانے کے حساب سے وہ کیسے اتنے بڑے لشکر سے ٹکرا سکتا ہے، کیسے کامیابی ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کے پاس ایگزامپل ہے نا، 313 اور ایک جدید ٹیکنالوجی سے لیس 1000 کے لشکر سے جو ہے مقابلہ کر کے شکست دفاع سے دوچار کر سکتا ہے۔ تو آج کا صہیونیت جو پورے عالم اسلام کو جو ہے مشکلات میں ڈال رہی ہے، ایک کبھی وہ فلسطین کے مظلوموں کے اوپر جو ہے نا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور اب جو ہے نا ہمارا برادر اسلامی ملک کے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے، اس کے ساتھ اس کا دوسرے جو ہے ہماری امریکہ ہے اور دیگر ممالک ہیں، اور پورا عالم اسلام جو ہے وہ فقط تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے، اور یہ سمجھتے ہیں بعض، یہ اس طرح بات بھی کرتے ہیں کہ چونکہ وہ بہت بڑا طاقتور ہے، وہ سپر طاقت ہے، جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ایٹمی پاورز ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں انٹرپٹ کروں گی، اب شعور آتا جا رہا ہے، اب شعور آ رہا ہے لوگوں میں، اور جب شعور بیدار ہو جاتا ہے پھر کوئی نہیں روک پاتا۔ مزید اس پر بات کریں گے، اور عاقف بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ عاقف سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ نعت سنیں گی نہیں سنیں گی۔ عاقف آپ کو بھی کیونکہ خوش آمدید بھی کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، جس طرح میں نے سلمان صاحب کا بتایا کہ میں کیونکہ مجاہد بلوچ صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی محبت شفقت اتنی ہے کہ ایک دم سے نام جب میں ان کا لے رہی ہوتی ہوں، نام ساتھ میں لگتا ہے، پہلے میں بول رہی ہوتی ہوں۔ اچھا، باتیں کیونکہ اتنی ساری ہیں اور وقت کی کمی ہوتی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ ایڈوکیٹ ہیں اور قانونی مشاورت اور وہ چیزیں شاید جو لیگل لوگ جانتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی جانتے تو وہ لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ ایک سب سے بڑی چیز تو کہ جو ہم شہر قائد میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ ایک دوسرے پر بلیم گیم تو چل ہی رہا ہے نا، لیکن مائیں اپنے لختے جگر کو، اپنی اولادوں کو گھر سے باہر کام کے لیے بھیجتی ہیں، کوئی درسگاہ میں بھیجتی ہیں، لیکن کبھی ٹرالر کے نیچے آ کر اس کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہوتی ہے، کبھی کسی طرح سے سانحات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سب سے بڑا مسئلہ جو رمضان المبارک میں بڑھ جاتا ہے وہ ہے سنیچنگز کا، رابریز ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بے شمار چیزیں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ذرا قانونی طور پر یہ اصلاح فرما دیں لوگوں کی، کہ لوگ بولتے ہیں نہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم رپورٹ درج کریں گے، کچھ نہیں ہے، سزائیں ہیں وہ بہت کم ہے، تو کیا ڈیوریشن ہے اس کا؟ یعنی یہ جو بولتے ہیں چور ڈکیت کے ان کو سزا ہوتی بھی ہے، لوگ بولتے ہیں واپس آ جائیں گے 6 مہینے میں، کیا 6 مہینے کا یہ پروسیس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نازیہ صاحبہ، آپ نے آج مدعو کیا۔ آج 17 رمضان المبارک کے غزوہ بدر کے حوالے سے آپ نے بھی ذکر خیر کیا، میرے بھائی نے بھی ذکر خیر کیا، بس اللہ تعالیٰ ان تمام شہدات کے درجات بلند فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک اسنیچنگ کے حوالے سے، کراچی تو دیکھیں ایک ایسا شہر بن چکا ہے جہاں پہ ہر قسم کا مافیا آپ یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک یہ ڈکیت گروپ بھی ہیں، اسنیچنگ والے بھی ہیں، جو کہ باقاعدہ پلاننگ سے ملک کے دیگر حصوں سے، جو پولیس کی جو رپورٹ ہے کہ ملک کے دیگر حصوں سے جو ہے وہ کراچی آتے ہیں اور اپنا سیزن کرنے کے لیے آتے ہیں رمضان میں، اور بقرعید پہ خاص کر کے لیے۔ اب اس میں ان کو یہ کھلی چھوٹ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں کراچی شہر کی ایک بدقسمتی ہے کہ یہاں پولیس جو ہے وہ مقامی نہیں ہے، اور ابھی جو جتنے ہمارے، اگر ہم 102 یا 99 جتنے تھانے ہیں ہمارے، اس میں سارے ہی تقریباً جو ایسے جو غیر مقامی لگے ہوئے ہیں، جو اندرونی سندھ سے آئے ہوئے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اب جب وہاں سے ٹرانسفر ہو کر آتے ہیں یہاں پہ، ایسے جو لگتے تو اپنے ڈاکوؤں کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، اور اپنی جو جورسڈکشن ہے اس میں ان کو یہ کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ ہم بیٹھیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں، بس ہمارا حصہ ہمیں پہنچا دیں۔ تو وہ ببانگ دہل نوجوانوں کا قتل بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے نا، اور کوئی پکڑا بھی نہیں جاتا، ایون کہ CCTV فوٹیجز آ جاتی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے اگر کوئی اکا دکا کوئی جا کے عوام پکڑ کے حوالے بھی کر دیتی ہے پولیس کے، اس کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا ہمیں، کہ اس ڈاکو کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا کلاس لوگ تو یہ بھی ڈرتے ہیں اسٹیٹ اس کی FIR کرتی ہے، یا اس کو جو ہے وہ بند کرتی ہے، یا اس کو ویسے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پروسیکیوشن کی اتنی خامیاں ہیں، کیونکہ ہم تو ڈیلی کورٹ میں ہوتے ہیں اور ہماری زیادہ پریکٹس بھی کرمنل کیسز کی ہے۔ پروسیکیوشن اتنا کمزور کیس بناتی ہے کہ ان کی جا کے 1 ہفتے میں 10 دن میں ضمانت ہو جاتی ہے،
آپ تو 6 مہینے کی بات کر رہی ہیں. ضمانت میں وہ اتنے کم دنوں میں باہر آ جاتے ہیں اور ان کو سزا ہونے کا ریشو تو ہے ہی نہیں. انٹرپٹ کر کے میں پوچھنا چاہتی ہوں, لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں, کیا فیسلٹیز بھی ان کو وہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں؟ میں نے یہ سنا ہے کہ سگریٹ ہے, ہر چیز کے سب پرووائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے وہ لائف ایچ اینڈ ایوری تھنگ, فون کی سہولت سے لے کے چرس کی سہولت تک. لیکن پھر تو جا کے چاہے وہ تھانہ ہو چاہے وہ تھانہ ہو چاہے وہ جیل ہو, اور یہ تو ساری چیزیں باہر آ چکی ہیں. رینجرز نے کئی دفعہ آپریشن کیا سینٹرل جیل میں, ساری چیزیں پکڑی گئی, لیکن کیا ہوتا ہے کرپشن کا بازار اتنا گرم ہے کہ ہر طرح سے پیسہ آپ دیں اور ساری سہولیات لے لیں, اور سسٹم بڑا خطرناک قسم کا سندھ میں نافذ ہو چکا ہے, خاص کر کے کراچی میں. تو کم ٹو دا پوائنٹ کہ آپ 6 مہینے کی بات کریں, سزائیں تو ہیں, سزائیں تو 7 سال سے 10 سال تک بھی ہیں اسی چیز میں, کیونکہ یہ جو کور کرتا ہے یہ جو ایک تو ڈکیتی ہوتی ہے, ایک جو کمبائنڈ ڈکیتی ہوتی ہے. یہ 391 سے لے کے 397 تک یہ ان کی دفعات ہیں. جو 395 جو ہے وہ سیکشن پی پی سی کا, وہ اگر 5 سے زیادہ لوگ ڈکیتی کریں گے تو 395 آتا ہے, وہ ایک پورا گروہ ہو جاتا ہے. لیکن پروسیکیوشن میں گواہی دینے کوئی آتا نہیں ہے. اگر وہ آتے بھی تو ان کو باہر ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرا دیتے ہیں انہیں, آپ نے نہیں جانا. اگر وہ آتے بھی تو کہتے نہیں جی یہ نہیں تھا, پہچانتے ہی نہیں ہے, کیونکہ سب کو اپنی جان کا خطرہ ہے نا. کون لڑے گا ان سے؟ ان کے پاس تو ہتھیار ہے, عام آدمی کے پاس تو نہیں ہے نا ہتھیار. اب ہر کوئی تو جو اپنی جرت نہیں دکھاتا, اس لیے نہ گواہ آتے ہیں ڈر کے مارے, اور کیس اتنا کمزور بنتا ہے کہ ان کی جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ وہ چھوٹ جاتے ہیں عدالتوں سے. اور اس میں پھر کہا جاتا ہے عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں جب پولیس اپنا کام نہیں کرے گی پراپر, پولیس اپنا چارج شیٹ ود سالڈ پروف جمع نہیں کرے گی کورٹ میں اور ان کو فیور دے گی, انہوں نے چھوڑنا ہے. ابھی جیسے ارمغان کا جو اتنا بڑا مشہور کیس ہوا, اس میں بھی ہم یہی سن رہے ہیں کہ پولیس نے اتنی خامیاں کی ہیں, اتنی پروسیکیوشن میں تفتیش میں اتنی خامیاں پیدا کر دی ہیں, اس کا فائدہ لامحالہ جو ملزم کو ہوگا. اسی طرح سے جب تک ہمارا پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ, تفتیش کا ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوگا, یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. باقی ان کا حل یہی ہے کہ کراچی شہر میں اگر ان کو جو ہے وہ یہاں سے نکالنا ہے, ان کو روکنا ہے, تو ایک روتھ لیس قسم کا آپریشن ہونا چاہیے. ایک ایسے پولیس افسران آ جائیں شہر کراچی میں جو بالکل اپنے گھر سے کھاتے پیتے ہوں, جو مطلب انسانی خون, ان کو انسانی خون کی ضرورت نہ ہو, کیونکہ یہ اس قسم کا جو پیسہ کھاتے ہیں وہ انسانی خون پیتا ہے وہ, میں تو یہ سمجھتا ہوں. تو شہر کراچی کو بچانے کے لیے اس شہر کے لوگوں کو آگے آنا ہوگا. لیکن اس میں ایک اور سوال ہے نا کہ جہاں کیونکہ پولیس بھی اگر کام کر رہی ہے, قانون پھر بعد میں یعنی کورٹ تک جایا جاتا ہے, اس سے پہلے اگر جو لوگ ہیں یعنی ہم تو عوام کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اتنا یا تو ڈسہارٹ ہو چکے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ ایک کی جان تو چلی گئی, لیکن آگے اتنی مشکلات ہیں, وہ پولیس کے نام سے بھی ڈر جاتے ہیں, وہ کورٹ کے نام سے بھی ڈر جاتے ہیں, بولتے ہیں بس سب ختم کر دیتے ہیں. تو کیا عوام کے لیے کیا پیغام ہے کہ آسانیاں ہیں, یعنی آپ آگے اسٹینڈ پہ کھڑے تو رہ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ؟ دیکھیں قانون میں میرا یہ ماننا ہے اور میں لوگوں کو کہتا بھی ہوں, قانون میں ہر چیز کی گنجائش ہے. آپ نے بس قانون کا سہارا لینا ہے اور آپ نے ہمت کرنی ہے, آپ نے آگے آنا ہے تھوڑا سا. اگر کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا تو پھر قانون کا فائدہ نہیں ہے. قانون آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, ہیلپ بھی پرووائڈ کرتا ہے, پولیس بھی ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے, آپ کو کورٹ بھی آپ کو جو پروٹیکشن دیتا ہے, لیکن جب تک آپ اپنے طور پہ ہمت نہیں کریں گے. ابھی آپ نے شروع میں ڈمپر کا ذکر کیا تھا. کراچی شہر میں ڈمپر مافیا نے دن دناتے ہوئے کئی نوجوانوں کو پچھلے ایک سال میں 400-500 نوجوانوں کو باقاعدہ کچلا انہیں قتل کیا. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر میں گارڈن میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں وہاں پہ ان کا جو مافیا ہے لیاقت محسود, وہ ہر جگہ پہنچ جاتے تھے اسلحہ بردار لوگوں کو لے کے. گارڈن میں بھی پہنچے, وہاں بھی انہوں نے وہی کام کیا. پھر وہاں ان کے اوپر ایک قادر مہمان ہے وہاں کے سماجی کارکن, انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی. ان کو پھر میں نے فون کیا کہ تمہارا کیس میں لڑوں گا. ایف آئی آر بہت مشکل سے کٹی اور بہت ہی کمزور سیکشن تھے, بیلیبل تھے. وہ پھر سیشن میں انہوں نے بیل لی, ہم نے جا کے وہاں ان کا مقابلہ کیا قانونی طور پہ, اور ہم وہاں سے انہوں نے ہم نے کی لیاقت محسود کی بیل ڈسمس کروائی اور ہم اس کو لے کے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہم نے کنورٹ کروایا کہ سیکشن 6-7-80 ہے. اس کے بعد یہ فرق پڑا ہے کہ ڈمپر والوں نے ایکسیڈنٹ کرنا کم کر دیے, اور وہ جو 4-5 مہینے سے لیاقت محسود سب غائب ہو گئے. کہاں ہیں وہ جو پہلے اسلحہ بردار لوگوں کو لے کے گھومتے تھے؟ دیکھیں ہمت تو ہم نے بھی کی, اکیلے کی, انسان کو کرنی اکیلے کی ہم نے, ہمارے ساتھ خدا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یا قادر میمن کھڑے تھے یا میں کھڑا تھا ساتھ میں. لیکن آپ کو بینگ اے سٹیزن آف کراچی رسک تو لینا پڑے گا, نکلنا پڑے گا. یہ مافیاز جو ہوتے ہیں نا بڑے بزدل ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. یہ صرف چند لوگ ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی کو جو ہے عوام کو یہ پیغام ہے کہ آپ جو ہے وہ, لیکن عوام بھی کیا کرے. پچھلے سال عید پہ کیا ہوا, سوراب گوٹ کی طرف یا قائد آباد کی طرف ایک بچے کو ڈاکو نے مار دیا. اس کے باپ نے آ کے اسی پسٹل سے ڈاکو کو مار دیا. پولیس یہ کہ ڈاکو کو پکڑے, اس نے اس کے باپ کی ایف آئی آر کر دی جس نے سیلف ڈیفینس میں مارا. عوام یہاں بھی ڈرتی ہے نا پھر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو آگے آنا چاہیے. اور لیکن بات پھر وہی ہے نازیہ صاحبہ کہ اب عوام بھی اتنی بے حس ہو چکی ہے, کہتے ہیں ہمیں کیا,
اگر کوئی مر بھی رہا ہوگا تو عوام رکتی نہیں ہے، دیکھنے کو بھی نہیں رکتی کہ یار میرا کوئی بھائی تو نہیں ہے، تماشائی بن گئے نا، بھائی تو نہیں تماشائی ہے۔ بن گئے اور ہم، پھر لیکن مجبوری ہے یہ جو میری، موبائل وقت جب بریک کا ہو جاتا ہے نا تو مجھے اپنے مہمانوں سے معذرت کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازی علی، ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازی علی، مہمان رمضان وتھ نازی علی جو کہ آپ بہت پسند بھی کرتے ہیں۔ خوبصورت پیشکش ہے اسٹوڈیو 441 کی، تعاون ہے الفیض ملٹی نیشنل گروپ کا، اسی کے امبریلا میں ہے الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ، جس کا وعدہ ہے گھر سب کے لیے۔ گھر سب کے لیے کراچی کی اس غریب اور مڈل کلاس عوام کے لیے جو کہ نہ صرف اپنے ذاتی گھر سے، اپنی ذاتی چھت سے محروم ہے، بلکہ رینٹ دے دے کر پریشان ہے۔ وہیں پر مہنگائی کا دور ہے جہاں پر ڈیلی آپ بلز کی ادائیگی کرتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، بچوں کی فیس ہوتی ہے اور مہینے کا رینٹ، مہینہ ایسے گزر جاتا ہے کہ اب آپ کو رینٹ دینا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو رینٹ آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ ادا تو آپ کر دیتے ہیں لیکن اس کی کہیں پر بھی سیونگ نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہیں پر الفیض بلڈرز جس کا وعدہ ہے گھر سب کے لیے، آپ کو ایک ایسی خوشخبری دے رہا ہے جہاں نہ صرف آپ اپنا آشیانہ بنا سکتے ہیں، جیسے آپ رینٹ کے گھر کا ڈپازٹ ادا کرتے ہیں، وہیں پر آپ ایڈوانس پے کر کے منتھلی رینٹ کی جگہ ماہانہ اقساط ادا کر کے، وہ بھی آسان اقساط ادا کر کے اپنے گھر کے، اپنے پلاٹ کے مالک بن سکتے ہیں۔ تعمیر کی بات ہوتی ہے، وہیں پر شایان فیض کنسٹرکشنز جس کے ذریعے آپ تعمیر کروا سکتے ہیں اپنے خوابوں کے گھر کی۔ مہمان رمضان وتھ نازی علی، اگر آپ ریفرنس دیتے ہیں ہمارے پروگرام کا 1 لاکھ کا آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے۔ وہیں پر کراچی بھر سے ڈیلرز بھی درکار ہیں، اور مہمان رمضان وتھ نازی علی میں کانٹیکٹ نمبر بھی آ رہا ہوتا ہے، ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں، نہ صرف پروگرام میں آ رہی ہوتی ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر مہمان رمضان وتھ نازی علی کا پیج آپ جب وزٹ کریں گے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کراچی کی عوام کے لیے، اس عوام کے لیے جو کہ نہ صرف اپنی چھت چاہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، بلکہ کراچی کے نام پر جو بہت سارے اسکیمز ہو رہے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ کراچی میں آپ کو شہر قائد میں گھر دیا جا رہا ہے اور آپ کو پھینکا جاتا ہے ہائی وے پر، ایسا نہیں ہے۔ الفیض بلڈرز گھر سب کے لیے جس کا وعدہ ہے نہ صرف گھر آپ کے لیے بلکہ شہر قائد میں، اورنگی ٹاؤن، جہاں پر آپ کو تمام زندگی کی سہولیات میسر ہیں، پانی، گیس، بجلی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کا ایزی ایکسیس، آپ کا ایزی ایکسیس جہاں آپ اپنے بچوں کو اسکول بھی لے جا سکتے ہیں، آپ خود آفس بھی جا سکتے ہیں، اور زندگی کی تمام سہولیات آپ کو میسر ہو سکتی ہیں۔ آج ہی بکنگ کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مہمان رمضان وتھ نازی علی کا ریفرنس دینا نہ بھولیں۔ وہیں پر بہت ساری چیزیں جو میں وقتاً فوقتاً آپ کو اسکیمز بھی ہیں بتاتی رہوں گی، لیکن یہیں پر جہاں مہمان رمضان وتھ نازی علی میں ہم ذکر رسول کر رہے ہوتے ہیں، عشق رسول کی بات کر رہے ہوتے ہیں، عاقف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں ان سے کہوں گی کہ عشق رسول میں کچھ سنائیں۔ بسم اللہ۔ سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت، سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت، سرکار بسانے کے لیے ہے جہاں پہ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے جہاں پہ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ اور کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دیں، کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دیں، میرا تھا یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا، میرا تھا یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا۔ اور یہ دل تیری یادوں
سے مہکتا ہی رہے گا سرکار کرم اب تو ہو میرے گدا پر۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ مظفر صاحب، جہاں اتنی باتیں ہو رہی ہیں، آج کا دن کیونکہ بڑی اہمیت کا اس لیے حامل ہے کہ یوم وفات ہے حضرت عائشہ کا، اور جب یہ نام آتا ہے تو بے شمار اہل بیت سے جب ہم اتنی محبت کرتے ہیں، احادیث مبارکہ ہیں شان میں اہل بیت کی جو ہم تک پہنچیں، اور بے شمار، یعنی کوئی ایک یا دو نہیں، اور نبی کی کیونکہ زوجہ ہونے کے اور بالکل ساتھ کے نبوت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، سب سے بڑی چیز وہ بھی ہم تک پہنچا۔ لیکن کیا فرمائیں گے کہ جہاں محبتوں کا سلسلہ تھا اور حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے ہمارے نبی نے دوسری شادی بھی نہیں کی، زندگی کے بارے میں، سیرت نبی کے، اور کس طرح سے کتنی محبت سے پیش آیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ جی، یہ شرف ہے ازواج مطہرات کے لیے، جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب ہیں۔ قرآن ان کے لیے کہتا ہے کہ مومنین کی مائیں ہیں، جی، یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ بے شک بے شک۔ ام المؤمنین کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ اعزاز بھی ہے کہ وہ ازواج رسول میں سب سے کم سن ہے، یعنی کم عمر ہے، سب سے کم عمر، جی کم عمر ہے، اور اس کے ساتھ ہی سب سے زیادہ جو روایات حضرت ابو ہریرہ کے بعد جو روایت ہم تک پہنچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 2000 سے بھی زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ حضرت ام المؤمنین سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان روایت میں ایک دو روایت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت پیش کروں۔ خاص کر حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اتنے میں نے دیکھا کہ حسن مجتبیٰ آپ کی جانب تشریف لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو اپنی آغوش میں لیا اور چادر کے نیچے لے لیا۔ اتنے میں پھر امام حسین تشریف لائے، آپ کو بھی اپنی چادر کے نیچے لیا۔ پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، آپ نے ان کو بھی چادر میں لیا۔ پھر علی مرتضیٰ تشریف لائے، آپ کو بھی چادر میں لیا۔ پھر فرماتی ہیں ام المومنین جب یہ سب کو چاروں کو چادر کے اندر لیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان سے ہر طرح کے رجس کو پاک کرے، یعنی جسے ہم حدیث قصہ کہتے ہیں، تو حدیث قصہ اصل میں یہ روایت ہے جو حضرت ام المومنین سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اہل بیت ہیں جن کے بارے میں رسالت مآب نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرمائی۔ ایک مرتبہ رسالت مآب تشریف فرما تھے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور آ کے تشریف فرما ہو گئے۔ تو جناب ام المومنین نے دیکھا کہ آپ کے بابا حضرت ابوبکر جو ہیں وہ ٹکٹکی باندھ کے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب حضرت عائشہ نے اس کو محسوس کیا اور فرمایا کہ بابا آپ علی کے چہرے کی طرف اس قدر ٹکٹکی باندھ کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس وقت حضرت ابوبکر نے فرمایا اے میری بیٹی عائشہ، آپ کو نہیں معلوم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب عبادہ، میں اس وقت علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق یہ عبادت ہے، یعنی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو آپ سے جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ متعدد روایت ہیں۔ آپ سے کسی نے آ کے پوچھا اے ام المومنین آپ بتائیے کہ مردوں میں سب سے افضل ترین محبوب ترین رسالت میں آپ کے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مردوں میں سب سے محبوب ترین رسول اللہ کے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ فرمایا پھر خواتین میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے رسالت میں آپ کی؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں خواتین میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین ہستی ہیں۔ یہ وہ روایت ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ 2000 پلس جو روایتیں ہیں وہ آپ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے دین کے حوالے سے کہ رسالت مآب کی وہ حدیثیں ہم تک پہنچی۔ ازواج مطہرات میں خاص کر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے رشک فرماتی تھیں۔ جب بار بار ذکر ہوتا تھا رسالت مآب ذکر فرماتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کہ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب دنیا والوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اس وقت انہوں نے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے مال سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ تو جب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرماتے تھے تو حضرت جو ہے ام المومنین جو ہے وہ رشک فرماتی تھی کہ کیا شان ہے، اس لیے کہ واقعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو شادی فرمائی تو وہ 25 سال تک پھر کوئی شادی نہیں کی آپ نے۔
53 ایئرس کے جب آپ ہو گئے 53 سال کے بعد آپ نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد پھر تیسری جو زوجہ ہے وہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. آپ نے ان سے شادی فرمائی. اس کے بعد رسالت مآب کے بعد بھی تقریباً 47 ایئرس آپ نے زندگی گزاری ہے. اس کے اندر خلفائے راشدین کا دور بھی آپ نے دیکھا, بنو امیہ کے جو تقریباً 17 ایئرس آپ نے وہ دیکھا. اس دوران جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں آپ تک پہنچی تھیں آپ نے مستقل جو ہے مسلمانوں تک وہ روایتوں کو پہنچایا. تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اللہ کے نبی سے جو کچھ چیزیں, چونکہ ازواج میں حدیث پہنچانے میں سب سے زیادہ آپ کا یہ بہت بڑا کردار ہے, اہم کردار ہے. جی مزید کیونکہ موضوعات بھی اتنے ہمارے ناظرین جانتے ہیں, دین دنیا دونوں سوالات کرنے. وہیں پر سلمان صاحب جہاں کراچی کی بات ہو رہی ہے نا, گدا گری جب ہم عام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی ہم تو بول رہے ہوتے ہیں شاید ہجرت کر کے پورے پاکستان سے سارے فقیر کراچی کا رخ کر لیتے ہیں رمضان المبارک میں, لیکن غیر قانونی ہم دیکھتے ہیں پارکنگز کا ایشو ہے کہ جہاں رمضان ہے لوگ ویسے ہی پریشان ہیں. ایک ہوتی ہے لیگل, پہلے تو لیگل ہوتی تھی, اب کہا جاتا ہے اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں کہ بھئی ان لیگل ہے آپ کسی کوئی پارکنگ نہیں دیں, لیکن وہ بولتے ہیں بھئی ہم نے تو پیچھے سے کہ ہم نے تو پے کیا ہوا ہے, ہم نے تو دینے ہی ہے, ہمارا کیسے ریکور ہوگا. اس کے لیے قانونی طور پر بتائیں کہ لوگ کس طرح سے لیگل ایکشن لیں تو کیا ہو, ان کس طرح سے کانٹیکٹ کس سے کیا جا سکتا ہے, کیا کیا آسانی بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں لوگ سوچتے ہیں کہ بس اب شاید ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہمت ہار جاتے ہیں نا. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں نازیہ صاحبہ, آپ کے سوالات کے دو حصے ہیں. نمبر 1 گداگری, جی. نمبر 2 پارکنگ مافیا. میں اسے مافیا ہی کہوں گا. جی جی بالکل. ون آف دا مافیا آف کراچی. جی. گداگری کا تو دیکھیں ابھی آپ نے ورڈ یوز کیا, سارے فقیر کراچی آئے تھے, تو وہ فقیر نہیں ہیں, دے آر پروفیشنلس. باقاعدہ جو ہے وہ بہروپی ہے. جی فقیر تو جی درویش ہوتا ہے نا, وہ تو کبھی سامنے آتا ہی نہیں ہے اگر اس کی ڈیفینیشن میں ہم جائیں تو. لیکن جو گداگر کا ایک ہمارے ایکٹ بھی ہے سندھ میں, جی, اس کے تحت کبھی کبھی پولیس کارروائی بھی کرتی ہے جب زیادہ پریشر آتا ہے عدالت کی طرف سے, ہائی کورٹ سے کوئی حکم آ جائے. ڈیفینس میں خاص کر کے جب کسی جسٹس صاحب کی گاڑی سگنل پہ رک جائے اور گداگر آ جائے, شیشہ بجائے, تو پھر فوری جا کے حکم سازی پکڑیں. پھر وہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفینس میں وینس گھوم رہی ہوتی ہیں, باقی کراچی میں نہیں. لیکن یہ ہے کہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر پتہ نہیں کہاں ایدھی میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. تو وہ سب دیکھیں پارٹ اینڈ پارسل ہے انلیگل کرپٹ سسٹم کا. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے گل پلازا کے حوالے سے, ایک ہیروئن چی کی. وہ کہہ رہا ہے پولیس نے ہمیں کہا ہے جی مال بھی نکالو اندر سے, آدھا خود رکھو آدھا ہمیں دو. جب تک پولیس کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا یہ کرمنل یہاں پہ ختم نہیں ہوگا, کرائم ختم نہیں ہوگا. تو گداگروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ہماری پولیس چاہے تو ان کو سرحد کے باہر پھینک سکتی ہے اٹھا کے, قانون موجود ہے. عمل درآمد کرنا عوام کا کام نہیں ہے. اچھا سرحد کو تو ایکسپلین کر دیں, میں اس میں انٹرپٹ کروں گی. کراچی کی باؤنڈری افغانیوں کے خلاف بھی ہو رہا ہے. کہا جاتا تھا کراچی میں جو حالات ہیں اس کے پیچھے افغانی جو ہیں, یعنی جب کوئی رابری ہم سنتے تھے, جب اسنیچنگز ہوتی تھی کہ بہت بڑا کردار ہے, اس پر بھی کام ہو رہا ہے. دیکھیں بالکل افغانیوں کا تو پورے گینگز بنے ہوئے ہیں نا, اور وہ صرف رابری نہیں کرتے تھے, وہ جا کے خواتین کی عزت دری بھی کرتے تھے, عصمت دری بھی کرتے تھے, اور وہ بھی پارٹ اینڈ پارسل ہے. کراچی سے چلے تو گئے, ان کی خیمہ بستی خالی تو ہو گئی ہے, لیکن جتنے بڑے پلازاز ہیں سارے افغانی وہاں پہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی شناختی کارڈ لے کے. کیونکہ مجھے پارکنگ پہ سوال کرنا, لائیو کالر ہے, مجبوری ہے میری بھی. السلام علیکم, ہمارے درمیان موجود ہیں اس وقت میاں خرم شہزاد, سینئر صحافی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نازیہ کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ خرم آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بالکل آواز آ رہی ہے. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, رمضان المبارک ہیں. وہیں پاکستان کی عوام پر پیٹرول کی مہنگائی کا بم جس طرح سے گرا ہے, کیا کہیں گے کہ یہ صورتحال اور اس میں آگے تو بڑی تشویشناک خبریں ہمیں جو موصول ہو رہی ہیں, کیا پاکستانی عوام کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں جہاں کہ پوری دنیا بھر میں رمضان المبارک میں مسلمانوں کو ریلیف فراہم کیا جاتا ہے اور لوگ ویسے ہی پریشان ہیں, معاشی جو صورتحال ہے, کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی, اس وقت جو ابنائے ہرمز کے متعلق وہ جو ہے نا مختلف آرائیں قائم کی جا رہی ہیں کہ وہ جو ہے نا بند کر دی گئی ہے. جی. لیکن ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جناب ہم نے صرف امریکہ اور اسرائیل کے جو بحری جہاز ہیں ان کو روکا ہے, باقی معمول کے مطابق ہیں. لیکن ہمارے وزیر پیٹرولیم اور ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کیونکہ ہماری ترسیل جو ہے بڑی متاثر ہے, تو اس لیے ہم یہ برق رفتاری میں ایک فیصلہ لے رہے ہیں, لیکن جلد ہی یہ فیصلہ ریویو کیا جائے گا. لیکن کیونکہ یہ فیصلہ ابھی عارضی ہے تو عارضی فیصلے میں بھی بھگتنا پاکستانی عوام کو ہی پڑے گا. اگر بھگتنے کی بات کریں تو پیٹرول اس وقت 321 اور ڈیزل 335 روپے فی لیٹر.
کر دیا گیا. جی جی. لیکن اگر بات کی جائے اس وقت عوام کی تو عوام نے بھی لوٹ مار مچا دی ہے. تمام جتنے بھی فیول سٹیشن ہیں, جتنے پیٹرول پمپس ہیں, ان پہ جو ہے نا لمبی قطاریں لائنیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جیسے اس کے بعد جو ہے نا خدا نہ خواستہ کہ یہاں ملنے کو بالکل وہ جو ہے نا ناپید ہو جائے گا, یہ دستیاب نہیں ہوگا. لیکن ایسے بالکل بھی نہیں ہے. انشاءاللہ بہت جلد کروڈ آئل جو ہے وہ دستیاب ہوگا. وہیں پہ قطر کے جو یہ پیٹرولیم کے وزیر ہیں, انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ ایران اسرائیل کی جنگ لمبی ہوتی ہے اور کچھ دن مزید چلتی ہے تو 150 فی بیرل کروڈ آئل ہو سکتا ہے. اس وقت کروڈ آئل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے نا $92 فی بیرل ہے. لیکن پاکستانیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پاکستانیوں کے جتنے بھی کروڈ آئل کے جہاز ہیں, بحری جہاز ہیں, وہ اپنے ہرمز کی طرف سے آتے ہیں, وہ آن دی وے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ عارضی مہنگائی ہے اور جلدی اس پہ جو ہے نا حکومت قابو پا لے گی. اچھا خرم, وہیں پر سوال بنتا ہے کیونکہ پاکستانی عوام جتنی پریشانیاں سہتی آ رہی ہے, سہ رہی ہے اسٹل, کہ جہاں ہم بہت ساری ایسی خبریں سن رہے ہوتے ہیں, اور یہ تو اعلانیہ طور پر ہے کہ پیر کو اجلاس کیا جائے گا, اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اللہ نہ کرے کہ کووڈ-19 کی طرح بھی کہ اسکول ہیں, آفیسز ہیں, تاکہ فیول کی بچت اس طرح سے سیونگ کی جا سکے کچھ. تو کیا کہیں گے کہ بطور جرنلسٹ کیا آپ ہیں, ہم تو صرف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں, کیا اس طرح سے نہیں ہو سکتا جو مراعات ہوتی ہیں کہ جس میں کمی لائی جا سکے کہ پروٹوکولز میں جہاں پر ایک انسان کو جانا ہے کہ اس کے ساتھ پیچھے 6-6, 7-7, 8-8 گاڑیاں ہیں, اس کی بانسبت کے ایجوکیشن ہے, آفیسز ہیں, اور لوگ روزگار جن کو ملتا ہے ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے. دیکھیے جی, یہ تو آپ نے بڑی ویلڈ اور بڑی بہترین بات کی کہ ہم اپنی جو ہے نا ڈاؤن سائزنگ پہ بالکل ڈپینڈ نہیں کرتے نا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو کارواں ہے, ہمارا جو لاؤ لشکر ہے, وہ اتنا بھرپور ہو کہ جہاں پہ ہم جا رہے ہوں تو دیکھنے والے اور ویلکم کرنے والے پریشان ہی رہیں کہ پتہ نہیں کون صاحب یا کون محترمہ تشریف لے آئی ہیں. لیکن یہ اقربا پروری کا جو بازار ہے یہ صرف پاکستان میں گرم ہے. یہاں پہ بہت سارے معاملات جو بڑی بڑی گاڑیوں میں ہیں, بڑے بڑے لاؤ لشکر کے ہیں, پروٹوکولز ہیں, اگر یہ ختم کر دیے جائیں تو ہمارے میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں, اور وہ جو وسائل ہیں وہ دوسرے معاملات میں بروئے کار لا کے ہم اس میں مستفید ہو سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ کووڈ-19 آئے, ایران اسرائیل کی اس سے پہلے بھی ایک وہ جھڑپ ہو چکی ہے اور ابھی بھی جنگ جاری ہے. بالکل, پاکستان نے شاید اس سے کچھ سیکھا نہیں ہے, اور سیکھنے کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھ کے کچھ بہتر کر لیں, کچھ اپنے لیے معاملات کو جو ہے نا آسان کر لیں. لیکن ہم نے ہمیشہ سیکھا یہ ہے کہ جب بھی سر پہ کوئی کام آ جاتا ہے تو ہنگامی صورتحال میں ہم تمام معاملات کو اسی نظر میں, اسی پیرائے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی دنیا میں ایسا ہوا تو ہم نے ایسا کر دیا. اور اگر یہ لاؤ لشکر کم ہو جائیں تو یقین جانے کہ بہت سارے پاکستانیوں کے جو ٹیکسیز ہیں وہ صحیح معنوں میں استعمال بھی ہوں, اور ان کا طریقہ کار بھی جو ہے نا بڑا ایزی ہے اگر ہم اس کو اپنا لیں. لیکن ہمارا کیونکہ سی ایم ہو, پی ایم ہو, ایون کہ ہمارے جو مشیران ہیں ان کا بھی لاؤ لشکر اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بھرپور آپ کو نظر آئے گا. آپ کو کنوے نظر آئیں گے اور ٹریفک بلاک نظر آئے گی, اور کئی گاڑیوں کا کاروان آپ کو گزرتا ہوا نظر آئے گا. جب پتہ چلے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی فلاں مشیر, فلاں وزیر, فلاں وفاقی وزیر یہاں سے گزر رہے تھے تو اس لیے جی روڈ بند کیا ہوا تھا, اور یہ جو 15 گاڑیاں گزر کے گئی ہیں یہ اس لاؤ لشکر کا حصہ تھی. اور اسی عوام کے ٹیکسز کرنا. بہت شکریہ خرم آپ کا, کیونکہ ہماری عوام جو پاکستانی عوام ہے اور اتنی مہنگائی کی جو صورتحال ہے اسی میں ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, اور جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ کسی اور کو مل رہی ہوتی ہیں. یقیناً سہولیات بھی دینی چاہیے اور آسانی کے لیے ہم تو بطور جرنلسٹ یہی کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو اس وقت ریلیف ملنا چاہیے. وہیں پر مریم ذیشان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, خوش آمدید کرتی ہوں, اور بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کی آواز میں بھی نعت سنیں گے بھی ہم. آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی, ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ہم بیک ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی, اور وقت کی اتنی کمی ہوتی ہے, اور میرے مہمان جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں میں تو چاہتی ہوں یہ لوگ بولتے رہیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. وہیں پر مظفر صاحب اتنے موضوعات پہ ہم نے بات کی, غزوہ بدر پر بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام جو کہ اتنا خوبصورت پیغام ہے, وہیں پر اتحاد کا بھی بہت زیادہ پیغام دیا جاتا ہے. ابھی جب ہم جنگی صورتحال بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کو, قوم کو یکجا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور درس بھی ہمیں یہی ملتا ہے. کیا کہیں گے کہ جہاں صبر و تحمل بھی شامل ہے, بے شمار چیزیں, اور
اور ایک بڑی اہم چیز ہے جو کہ سوال تو سلمان صاحب سے ہی بنتا ہے سوشل میڈیا کا، لیکن کیونکہ جو پڑھے لکھے اسلامک اسکالر ہیں اور ابھی اس وقت کا دور حاضر کا تقاضا بھی ہے کہ غیبت کی طرح ہی ہوتا ہے نا، سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے اسلام میں اس کا، یعنی وداؤٹ ویریفیکیشن ایک تو خبر کو ادھر سے ادھر کر دینا، جو ایک جسٹ ہم فنگر ٹپس پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے، ہم نے فارورڈ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے فرما دیں کہ اس کی کتنی سخت سزائیں ہیں، اور یعنی دین اسلام میں کیونکہ اس کی بالکل منع ہے نا کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کردار کشی نہیں کرنی، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، لیکن یہ سب اس میں شامل ہے. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا. جی جی. سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کبھی کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کرو. یہ اس کا پس منظر ہے کہ ایک اللہ کے نبی نے ایک شخص کو بھیجا اور زکوٰۃ لینے کے لیے، اور وہ صاحب گئے، اور اس سے پہلے کہ ان سے ملاقات کرتے وہ وہاں پر ویلکمنگ پوزیشن میں بیٹھے تھے. انہوں نے فیل کیا کہ جنگ مسلمان ہونے سے پہلے میری ان سے لڑائی تھی، شاید یہ مجھے قتل کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. واپس آئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہا کہ وہ تم قتل کرنا، وہ تو زکوٰۃ نہیں دے رہے بلکہ وہ مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے. اس پر یہ قرآن مجید کی آیت اتری ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا. مسلمان جذباتی ہو گئے کہ بھئی وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے ہیں اور ہمارے بندے کو قتل بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا ہم تو ان کے خلاف برسر پیکار ہوں گے. اللہ کے نبی نے حضرت خالد بن ولید سے جو کہا کہ آپ جائیں اور تحقیق کریں. آپ جب وہاں جا کے معلومات لی، پتہ چلا وہ تو کتنے دنوں سے ویلکمنگ پوزیشن میں ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا نمائندہ آئے تو ہم وہ زکوٰۃ کا مال ان کو حوالے کریں. اور یہاں بات جو ہے وہ غلط طریقے سے آئی تھی. اگر قرآن مجید کی ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے لیے اگر اس پر تحقیق نہ ہوتی تو آپ حملہ کر جاتے اور ان کا نقصان ہوتا، بعد میں پتہ چلتا بھائی بات تو کچھ اور ہے تو ندامت ہوتی. تو لہٰذا جب بھی کوئی خبر آئے سوشل میڈیا کے حوالے سے تو اس کی تحقیق کریں، تصدیق کے بعد پھر جا کر کے آپ دوسروں تک پہنچائیں. میں ایک پیغام دینا چاہوں گا یہاں پر، چونکہ بدر کا موقع ہے، بدر کا موقع ہے تو بدر سے ہم نے میسیج لینا. عصر حاضر میں مسلمانوں کے اتحاد و اتحاد کی بہت شدت سے ضرورت ہے. عالم کفر، عالم طاغوت جو ہے وہ اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے. ایک ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے اور دوسرے ملک کی باری. ہمارا پاکستان جو ہے اسلامی مملکت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی رہنما کی حیثیت رکھتا ہے. اکیڈمی طاقت بھی ہے، طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مسلمان متحد ہو جائیں. اب اگر متحد نہیں ہوتے ہیں، اب بھی اگر ایک دوسرے کہتے ہیں ان کا مسئلہ ہے، ان کی باری ہے، پھر ہماری باری نہیں ہے، پھر ہماری باری آئے گی تو دوسرا کہے گا ان کی باری ہے، تو اس طرح آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. ہمیں چاہیے کہ مسلمان متحد ہوں، اور خاص کر اسلامی جمہوریہ ایران کے اوپر جو حملہ ہو رہے ہیں، ہم سب کو مل کے پاکستان خصوصاً دفاع کرے اور ان طاغوت کے خلاف برسر پیکار ہو جائے. بالکل، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. سلمان صاحب وہیں پر، کیونکہ آخری پیغام میں لوں گی، وقت کی بہت کمی ہے اور مجھے کلوزنگ کی جانب جانا ہے. پارکنگ کی بھی بات ہم کر رہے تھے، ایک پیغام دیجیے اور پارکنگ کا بتا دیجیے. دیکھیں، پارکنگ کے حوالے سے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کا سوال یہ تھا کراچی میں پارکنگ مافیا. دیکھیں کہ ایم سی کے میئر نے، مرتضی وہاب نے تو اعلان کر دیا ہم نے ختم کر دی. ٹھیک ہے، آپ نے جی ختم کر دی، لیکن اس پہ عمل درآمد کون کرے گا؟ پولیس ایف آئی آر کرے گی. پولیس نے کتنی ایف آئی آر کی؟ 3 یا 4. اس کے بعد کیا جو ٹاؤنز کا جو نظام ہے، ٹاؤنز کے چیئرمین نے پارکنگ مافیا کو الاؤ کر دیا کہ یہ تو ہماری حدود ہے. اب یہاں پہ کے ایم سی کا میئر ختم کر رہا ہے، ٹاؤن کا چیئرمین الاؤ کر رہا ہے. پبلک جائے تو جائے کہاں؟ اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ لڑائیاں بھی ہوئی. پیغام یہ ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ لیڈنگ رول رہا ہے. حضرت نے بالکل صحیح فرمایا، پاکستان اپنا لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے. جیسے مارک کا حق میں پچھلے سال جو ہوا، اور پاکستان نے کر کے دکھایا، اور پاکستان نے بتایا کہ ہم چھوٹا ملک ضرور ہیں آبادی کے حساب سے، لیکن ہم الحمدللہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں. اور جیسے ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ اللہ کی مدد آئی اور ہم نے آتی ہوئی دیکھی، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو مارکا چل رہا ہے، جس کو اب ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ اپنے پادریوں کو بلا کے دعا کروائی، اور یہ ایک میسیج دینے کی کوشش کی ہے، صلیبی جنگ ہے، مسلمانوں کے یہ کروسیڈ ہے، یہ جو پچھلے زمانوں میں ہوتا تھا. اور ان کے فوجیوں نے جانے سے انکار کر دیا ہے ایران، لیکن انہوں نے کہا کہ جی اب صلیبی جنگ ہے تو اب صلیب کی خاطر جائیں. یہ اب مسلمانوں کے کرسچن کی جنگ انہوں نے ڈکلیئر کر، جو ایسا نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان، چائنا، رشیا ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایران کا بھرپور سر. اور پاکستان ہمیشہ جو بھی اخلاقی امداد ہے، جو بھی اخلاقی مدد وہ کر رہا ہے. بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. وہیں پر ناظرین، آپ سب مہمان رمضان ود نازی علی روز دیکھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں. اپنی فیڈ بیک اسی طرح دیتے رہیں. کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بسم اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں
زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، کہ پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔